अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट समी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी। आज हम एक ऐसे कबीले के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी पैदाइश से आज तक पूरी दुनिया में अपना रौब और दबदबा रखता है। कबल इस्लाम भी ये कबीला न सिर्फ अरब बल्कि इस वक्त की सुपर पावर्स पर्शियन और रोमन एम्पायर तक अपना असर व सूख और दबदबा रखता था, और इस्लाम के बाद भी इस कबीले ने दुनिया भर पर राज किया। इसके अफराद जहाँ गए अपनी रियासत बनाई और शान व शौकत इनकी मीरास रही। ये कबीला हसब व नसब में तमाम बनी आदम से आला, इल्म व तकवा में तमाम मुत्तकीन से आगे, शुजात और बहादुरी में तमाम अक़वाम पर गालिब, सखावत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आगे और हुस्न जमाल में हूर व गुल्मा से कोसों ऊपर है। आज हम कबीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कबीलतुल कुरैश के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये जानेंगे कि ये कबीला किसकी औलाद है, दीन व दुनिया में इस कबीले को अल्लाह ताला ने क्या मकाम अता फरमाया। कबीलतुल कुरैश, जिसके अफराद को अरब में करशी और अजम में कुरैशी कहा जाता है, ये एक अरबी अदनानी कबीला है जिसकी ओरिजिन हिजाज मुकद्दस है। लफ्ज़ कुरैश की वजह तस्मिया के बारे में मुख्तलिफ रवायात तारीख से मिलती हैं। इब्न इसहाक अपनी किताब में लिखते हैं कि कुरैश के मानी तजम्मा यानी जमा करने के हैं। इस कबीले के एक फ़र्द कसी बिन किलाब अलैहिस्सलाम ने अपने कबीले को जमा किया, जो अलग अलग वादियों और पहाड़ों में अपने किनानी रिश्तेदारों के साथ रहते थे, और काबा पर काबिज कबाइल को हराकर काबा का कंट्रोल संभाला और काबा के मतवली बने। यूँ आपको कुरैश यानी जमा करने वाला का लक़ब मिला और आपके तमाम कबीले वाले कुरैश कहलाए। एक और रवायत में मिलता है कि कुरैश लफ्ज़ तकर्रश से निकला, जिसके मानी तजारत करने वाले के हैं। क्योंकि ये लोग ताजिर थे इसलिए इन्हें कुरैश का लक़ब मिला। एक और रवायत में आता है कि कर्श समुंदर की सबसे बड़ी मछली को कहते हैं जो बाकी सब मछलियों को खा जाती है। इस कबीला के अफराद क्योंकि बहादुर थे इसलिए इनको करशी कहा जाता था, जिसके जमा कुरैश हैं। कबीलतुल कुरैश के जद्द अमजद कौन हैं, इस पर दो रवायात मिलती हैं। बाज़ रवायात में इनको फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना अलैहिस्सलाम की औलाद कहा गया, और कुछ रवायात में इनको नज़र बिन किनाना अलैहिस्सलाम की औलाद कहा गया। लेकिन ज़्यादा पुख्ता रवायत यही है कि ये नज़र बिन किनाना अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इसकी दलील ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अपने कबीले पर फ़ख्र करते हुए फ़रमाया कि हम नज़र बिन किनाना अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हमारे अजदाद में ना कोई जना वाला हुआ और ना ही मुशरिक। बहवाला सही मुस्लिम और सही बुखारी। कबीलतुल कुरैश औलाद इस्माईल बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और इनका शजरा नसब कुछ यूँ है। नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन महद बिन अदनान बिन नबी अल्लाह इस्माईल बिन नबी अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अदनान अलैहिस्सलाम के बाद नबी इस्माईल अलैहिस्सलाम तक कुछ मज़ीद पुश्तें भी हैं, लेकिन इनमें इख्तिलाफ़ पाया जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा शजरा अदनान अलैहिस्सलाम के बाद बयान मत करो, क्योंकि अदनान के बाद रावियों ने झूठ कहा। बहवाला बुखारी व मुस्लिम। इसलिए अदनान अलैहिस्सलाम के बाद सीधा शजरा इस्माईल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिला देना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की नाफरमानी ना हो। आज पूरी दुनिया में कबीला कुरैश के 1500 से भी ज़्यादा ज़ैली कबीले और अशीरे बन चुके हैं, जो चीन से मराकश, सोमालिया से तुर्की, हिंद से रूस, हत्ता के यमन से बोस्निया तक आबाद हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के 10 बड़े कबाइल थे। बनु हाशिम, जिन्हें सादात या अशराफ भी कहा जाता है, बनु उमैया, बनु नौफल, बनु अब्दुद्दार, बनु असद, बनु तईम, बनु मखसूम, बनु अदी, बनु जुमा, बनु सहम। आज पूरी दुनिया में कुरैश की जो 1500 से ज़ाहिद शाखें आबाद हैं, इन सब का मंबा यही 10 कबाइल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश मक्का मुकरमा में आबाद थे। कुछ कबाइल मक्का के अंदर के आबाद थे जो काब इब्न लोई अलैहिस्सलाम की औलाद से थे, जिनको कुरैश अल-बतहा कहा जाता था, और कुछ कबाइल मक्का के अतराफ़ में रहते थे जिनको कुरैश अल-ज़वाहिर कहा जाता था। ये कबीला काबा का मतवली था, हाजियों की खिदमत करता था
اور بہادری اور ثقافت میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا اور نہ ہے۔ اہل عرب قبیلہ قریش کو سادات العرب، صنادید العرب، اہل حرم، اہل زمزم، اہل سدانہ، الحجابہ اور اہل سقایا جیسے القابات سے پکارتے تھے۔ قبیلہ قریش کی عزت و تکریم کا یہ عالم تھا کہ ہر عرب قبیلے کا قافلہ بدو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن قریش کے قافلے کی طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھتا بھی نہ تھا اور یہ لوگ بے خوف تجارت کرتے تھے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القریش میں بھی کیا۔ سورۃ القریش اللہ تعالیٰ نے قریش قبیلہ کے فضائل میں نازل فرمائی۔ قریش وہ واحد قبیلہ ہے جس کے ذکر فضائل خدا نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا اور قبیلہ سادات بنی ہاشم کے جد امجد ہاشم علیہ السلام نے روم اور پرشیا جیسی اس وقت کی سپر پاور سے تجارتی معاہدے کیے اور قریش کی تجارت کو مزید وسعت بخشی۔ یوں قریش گرمیوں میں سوریہ یعنی شام کا تجارتی سفر کرتے اور سردیوں میں یمن کا۔ ہاشم علیہ السلام مکہ کے سردار تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب علیہ السلام سردار بنے۔ عبد المطلب علیہ السلام کے زمانے میں ہی ابرہہ نے حملہ کیا اور واقعہ فیل ہوا۔ اسی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب علیہ السلام کے سردار بننے کے بعد جب آپ وفات پا گئے تو بنو امیہ کے سردار حرب ابن امیہ نے باقی قریش قبائل سے ساز باز کر کے سرداری اپنے نام کر لی، لیکن جلد ہی ابو طالب علیہ السلام نے یہ عہدہ واپس لے لیا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی قریش کی سرداری کو لے کر شروع سے چلی آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ بنو امیہ ہی تھے جو باقی قبائل قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر اکساتے رہے، یہاں تک کہ بدر و احد و خندق میں قریش کو یہی زبردستی اپنے ساتھ لائے تھے۔ کیونکہ بنو امیہ امیر بہت تھے، اس لیے باقی قریش قبائل پر ان کا حکم چلتا تھا۔ اگر بنو امیہ نہ ہوتے تو جیسے بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو نوفل، بنو عدی، بنو تیم نے رسول اللہ کا ساتھ دیا اور آپ کی حفاظت فرمائی، ایسے ہی باقی تمام قبائل قریش بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوتے اور ہمیں بدر و احد و خندق نہ دیکھنی پڑتی۔ یہی دشمنی تھی کہ جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری رہی، لیکن اس بار اسلام کا لبادہ اوڑھ کر۔ اس دشمنی نے کربلا کروایا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب یزید کے سامنے آپ علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا تو یزید نے کہا، کاش میرے اجداد زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ کیسے میں نے بنی ہاشم کی نسل ختم کر دی اور کیسے ان سے بدر کا بدلہ لے لیا۔ یزید کے ان الفاظ کے بعد یہ واقعہ کربلا ہونے کی وجہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ یہی دشمنی بعد میں ائمہ اہل بیت کے ساتھ رہی جو زمانہ آخر میں ختم ہوگی، جب بنو امیہ سے سفیانی دجال کا ساتھی اور بنی ہاشم سے امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن کر آمنے سامنے آئیں گے۔ زمانہ قدیم میں بھی قریش کا ایک پرندہ تھا جسے سکر قریش یا شکر قریش کہا جاتا تھا، جس کے معنی ہے ہاف آف قریش۔ آج یہ سکر قریش لگ بھگ سبھی عرب ممالک کا قومی نشان، نیشنل ایمبلم یعنی کوٹ آف آرمز ہے۔ عثمانی حکمران کے خلاف شریف مکہ حسین ابن علی نے 1918 میں جہاد کیا، جس میں اس نے ایک نیا عرب جھنڈا بنایا۔ یہ جھنڈا بھی آج لگ بھگ تمام ہی عرب ملکوں کا قومی جھنڈا ہے۔ اس جھنڈے میں موجود 4 رنگ 4 مختلف قریشی خلافتوں، خلافت امیہ، عباسیہ، فاطمیہ اور خلافت ہاشمیہ کو دکھاتے ہیں، جسے پین عرب کلرز کا نام دیا گیا۔ قبیلہ قریش کے رعب و دبدبہ کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ سکر قریش اور پین عرب کلرز آج لگ بھگ ہر بڑے عرب ملک کا قومی نشان ہے۔ قریش کی فضیلت تمام جہان والوں پر قیامت تک رہے گی۔ خدا نے اس قبیلے کو قیامت تک کے لیے امام چن لیا، تبھی احادیث کے مطابق اب قیامت تک مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لیے خلیفہ کا قریشی ہونا شرط قرار پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کو مت سکھاؤ کہ وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، قریش سے آگے مت بڑھو اور انہی کو امام رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، خدا اس کو ذلیل کرے گا جو قریش کو ذلیل کرنا چاہے۔ قریش کی ہزاروں فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ تمام عشرہ مبشرہ صحابی قریشی ہی ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا،
قریش میرا قبیلہ ہمیشہ غالب رہے گا اس کے مومن مسلمانوں پر، اور اگر اس کے کچھ افراد کافر رہیں گے تو وہ کافروں پر بھی غالب رہیں گے۔ قبیلہ قریش وہ واحد قبیلہ ہے جو آج پوری دنیا میں جہاں بھی ہے وہ مسلمان ہے۔ آج کے وقت کوئی بھی قریشی چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو وہ مسلمان ہے۔ فتح مکہ کے وقت تمام قریش مسلمان ہو گئے، یوں آج پوری دنیا میں جو بھی قریشی ہے وہ یا تو کسی نہ کسی صحابی کی اولاد ہے یا پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسبت سے وہ اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قریش کے لیے یہ فضیلت ہی بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے سے ہیں۔ شیر خدا مولا علی، حمزہ، جعفر، عباس، حسن و حسین اس قبیلے سے ہیں۔ ابو بکر و عمر و عثمان و خالد ابن ولید و زبیر و ابو عبیدہ جیسے درجنوں جلیل القدر صحابی اس قبیلہ سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں ریاست مدینہ بنائی۔ ان کے وصال کے بعد خلافت راشدہ بنی جس کے پانچ خلیفہ قریشی تھے۔ اس کے بعد خلافت امیہ بنی، پھر خلافت زبیریہ، پھر خلافت عباسیہ، پھر خلافت فاطمیہ اور پھر خلافت ہاشمیہ بنی۔ یہ سب قریشی خلافتیں تھیں۔ اس کے علاوہ 1400 سال میں 200 کے قریب چھوٹی بڑی ریاستیں قریش قبیلہ نے دنیا بھر میں بنائی، جن کی لسٹ آپ کی سکرین پر ہے۔ جب 1925 میں آل سعود نے انگریزوں سے مل کر عرب پر قبضہ کیا، اس وقت بھی عرب میں 2 قریشی ریاستیں اور ایک یمن سے عراق تک قریشی خلافت قائم تھی۔ عراق کی نچلی طرف آل رشید کی ریاست تھی جو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد تھے۔ یمن میں ریاست سعدیہ تھی جو آل سعد سے امام حسین علیہ السلام کی اولاد تھے۔ حجاز سے عراق تک خلافت ہاشمیہ قائم تھی جو عبدلی قبیلے کے پاس تھی جو امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ایسے ہی لیبیا اور سوڈان میں بھی اس وقت قریشی بادشاہ تھے۔ ہمارے پیارے ہندوستان میں بھی آزادی کے وقت درجن سے زائد قریشی ریاستیں تھیں، جن میں حیدرآباد کے فاطمی سادات، بہاولپور کے عباسی سادات، ریاست کالا باغ کے اعوان علوی سادات کی ریاستیں سر فہرست ہیں۔ اس وقت دنیا میں 6 ممالک میں قریشی بادشاہت ہے، جن میں مراکش کے فاطمی سادات، امارات، راس الخیمہ اور شارجہ کے قاسمی حسینی فاطمی سادات، اردن کے عبدلی حسنی فاطمی سادات اور برنوئی دار السلام کے فاطمی سادات شامل ہیں۔ ایران میں بھی سپریم لیڈر ہمیشہ فاطمی قریشی ہوتا ہے، اس لیے ہم ایران کو بھی اس لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ جن ممالک میں قریشی بادشاہت نہیں بھی ہے وہاں بھی قریش کا رعب و دبدبہ قائم ہے۔ شام میں بکارا قبیلہ جو اولاد امام باقر علیہ السلام ہے نے فرانس کو شام سے ہرا کر نکالا تھا۔ ایسے ہی ترکی میں مشہدانی فاطمی سادات، عراق میں نعیمی فاطمی سادات کا رعب و دبدبہ ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں کی کمان بھی ایک قریشی ہی کر رہا ہے۔ پاکستان میں ہر تیسری بڑی حکومتی سیٹ پر قریشی ہے۔ صدر سید عارف علوی، سید پرویز مشرف، سید ممنون حسین وزیر اعظم معین قریشی، یوسف رضا گیلانی، شاہد خاقان عباسی، شہید حسین سہروردی صدیقی ان لاکھوں میں سے چند نام ہیں۔ سندھ و بلوچستان و خیبر میں بھی قریشی گورنر اور چیف منسٹرز آتے جاتے رہتے ہیں، جیسے مراد علی شاہ، قائم علی شاہ، شاہ فرمان وغیرہ۔ قبیلہ قریش کے ذیلی قبائل جو عرب میں آباد ہیں آج، ان میں بکارا، مشہدانی، نہیمی، شنابرہ، بارکاتی، آل جود، زوئی حسن، آل قواسم قبائل شامل ہیں۔ پاکستان میں قریش قبائل کی بات کریں تو یہاں جوچھا، علوی، آوان، فاطمی، عباسی، جعفری، کھگا، اکیلی، کاہوٹ، سہام، ڈھونڈ، کلہوڑا، جسکم، دھنیال، رنجان، زینبی، داؤد پوتا، گئیال، نیکوکارا، سراڑا، تنولی یعنی علاقہ تناول میں رہنے والے عباسی، کاظمی، آبدی، زیدی، جعفری، نقوی، رضوی، ترمذی، جیلانی یا گیلانی، جلالی، خالدی، عثمانی، صدیقی، فاروقی، اسدوی، ویجوا اور شیخ قبائل شامل ہیں۔ ان سب قبائل کی مکمل تاریخ پر ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں تفصیلی بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔ اور اب بنو اسماعیل کو فضیلت دی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت تک خلافت صرف قریش میں رہ سکتی ہے، بنو اسماعیل کے اندر، لیکن قریش کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ دیکھیں کہ آخری خلیفہ جو ہوں گے مسلمانوں کے جو پوری دنیا میں خلافت قائم کریں گے وہ بھی ہاشمی خاندان سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں، تو وہ بنو اسماعیل میں سے، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے